गौहर बेबहा। राइटर है सज्जल सईद। मुकम्मल नावल। तुम चुप रहे प्याम मोहब्बत यही तो है। आंखें झुकी नजर की कयामत यही तो है। महफिल में लोग चौंक पड़े मेरे नाम पर। तुम मुस्कुरा दिए मेरी कीमत यही तो है। तुम पूछते हो तुमने शिकायत भी की कभी। सच पूछिए तो मुझे शिकायत यही तो है। वादे थे बेशुमार मगर ए मिजाज यार, हम याद क्या दिलाएं नजाकत यही तो है। तेरे तलब की हद है ना तेरे अता की हद। मुझको तेरे करम की नदामत यही तो है। ये मंजर इस्लामाबाद के गुंजान आबाद इलाके से सरा हटकर बने जदीद तरीन बंकले का, जिसके आगे हम वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियां पाई जाती हैं। बाहर से देखने वाले को महज एक बंगला खड़ा ही महसूस होता है जबकि इसके अंदर के घिनौने खेलों से इसके मकीन ही वाकिफ थे, या फिर वो जवान खेलों में इनके साथ शरीक थे। अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादें मौसीकी और रक्स की महफिलों से लुत्फ अंदोज होने, जबकि शहर की नामवर और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां अपनी तस्कीन के सामान के लिए यहाँ अक्सर व बेशतर पाई जाती थीं। बज़ाहिर मुआशरे में एक इज़्ज़त और एहतराम की हैसियत रखने वाली शख्सियतें यहाँ अपना असली चेहरा दिखाने आती थीं। बंगले के अंदरूनी हिस्से के वसी और ईज लाउंज में बड़े बड़े से तख्त पर लगभग 50 साल औरत चमकीले भड़कीले करारे और में मलबूस मेकअप से लदे चेहरे के साथ एक टांग तख्त पर रखे कौतकी से टेक लगाए पान खाने में मसरूफ थी। पास कोई 25 साल लड़की तख्त पर पड़ी औरत की टांग दबा रही थी। हुलिया तकरीबन औरत जैसा ही था। फोन की आवाज पर हाथ लड़की के आगे गया, जिसने पास पड़ा फोन उठाकर इसके हाथ पर रख दिया। फोन अपने मुंह के सामने लाते वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। हाथ के इशारे से लड़की को जाने का इशारा किया। पान थूकते यस का बटन दबाकर फोन कान के साथ लगाया। सलाम सेठ साहब, लड़खड़ाते लहजे में डरते डरते बात शुरू की। दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनते ही इसके मेकअप वाले चेहरे की हवाइयां उड़ी। सेठ साहब, बस थोड़ी मोहलत और। माई कसम आपका काम हो जाएगा। दिलनशीन भाई ने वादा किया है तो पूरा भी होगा। बस थोड़ा और वक्त, मेहरबानी आपकी। इल्तिजाई लहजा अपना कर वो उसकी मन्नतें कर रही थी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था और फिर लाइन कटने की आवाज आई। दिलनशीन भाई ने गुस्से में फोन फेंकने के अंदाज में तख्त पर रखा। जरनिगार और जरनिगार, हरे बदबख्त, बाहर मर चलती, गुस्से में चिल्लाते हुए किसी को आवाजें देने लगी। बाई तरफ के कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की नमूदार हुई। नाजेबा लिबास में मलबूस, चेहरे को मेकअप से ढांपे, वो मुंह के बुरे बुरे साफे बनाए तख्त के पास आई। क्या है दिलनशीन बाई, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? इसके पास आते नगवारी से पूछा। वे बदबख्त, इस सेठ का फोन आया था, खुली धमकी दे रहा था कि काम न हुआ तो कारोबार तो बंद होगा ही, साथ में हमारी गर्दनें भी उड़ेंगी। हल्के गुस्से और परेशानी से मामला बताया। सरनिगार ने नागवारी से सर झटका। ये ये मुंह के जाविये मत बना। भारी रकम लेकर खा चुके हैं हम इससे। अब अपनी शोखियां छोड़ और काम पर लग जा। जोर से इसके बाजू को पकड़ के अपने साथ तख्त पर पटकते बोली। कौन सी आग चैन नहीं लेने दे रही इस बूढ़े से। बाल सफेद हो गए पर शौक जवानों वाले पाल रखे हैं बाबे ने। आंखें घुमाते हुए कतरे नागवारी से बोली थी। हविस की आग है बेटा, हविस की आग। एक दफा भड़क जाए तो फिर क्या बूढ़े और क्या जवान। सिर झटकते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली, फिर सख्ती से गोया है। देख, बहुत मुश्किल से थोड़ी मोहलत मांगी। अब जिसको साथ रखना है रख और काम पर लग, वरना सेठ का तुझे पता है। सख्ती से इसको बावर कराती वो पान दान खोल कर पान बनाने लगी। ठीक है, कुछ दिन तक लग जाऊंगी। अब खाला जी का बाड़ा भी नहीं है ये सब, मगर मैं बताए दे रही हूँ। काम होने के बाद सेठ की तरफ से बाकी की पेमेंट में से बड़ा हिस्सा लूंगी मैं। एक जान जोखों में डालूं, ऊपर से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती। उंगली उठाकर उसे तनबीह करती बड़बड़ाती हुई दोबारा कमरे की तरफ चल दी। बड़ा हिस्सा। मुंह बनाकर इसकी नकल उतारते वो दोबारा पान खाने में मसरूफ हो चुकी थी। मीटिंग रूम में इस वक्त जामिद खामोशी छाई थी। सरबराही कुर्सी पर इंस्पेक्टर जनरल हदीद राव बरजमान थे, जबकि मेज के आर पार जिले के कई अफसरान ने नशिस्त संभाल रखी थी। हराने वाले दिन के साथ गुमशुदगियां बढ़ती जा रही थी। रोज कई वालिदैन अपनी जवान बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर दर्ज करवाने आते थे। बोलने वाले डीएसपी नईम थे, बाकी सब इसकी तरफ मुतवज्जा उसको सुन रहे थे। सॉरी, सोर्स के जरिए पता चला है कि ये एक अहम ग्रुप है जो आम शहरी की हैसियत से लोगों में रहते हैं और फिर उनको बरखला कर या अगवा करके दूसरे मुल्क स्मगल करते हैं। अब की बार एएसपी रोहान बोले थे। एएसपी
ارتضا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انسپیکٹر جنرل حدید راؤ نے اے ایس پی ارتضا کو متوجہ کیا تھا جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ میں اے ایس پی روحان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اسمگلنگ میں ان عام لوگوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے کسی بڑے ہاتھ میں دیتے ہیں جہاں سے ان کو باہر کے ممالک میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ پرسوچ انداز میں بولتے حدید راؤ کی جانب دیکھا جنہوں نے سر ہلایا تھا، گویا اس کی بات کی تائید کی تھی۔ سر، سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان کے ٹھکانوں کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ ہر کام اتنی ہوشیاری سے کر رہے ہیں کہ ہماری اطلاع ہونے تک سب ثبوت صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حدید راؤ نے اے ایس پی روحان کے کہنے پر ان کی جانب دیکھا تھا۔ اب آپ سب کا امتحان ہے، ان سے دگنی ہوشیاری سے کام لیں۔ جلد از جلد اس برائی کا خاتمہ ضروری ہے، پر نہ جانے اور کتنے خاندانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سب کو دیکھتے حدید راؤ نے بلند آواز میں کہا، جس پر سب افسران نے تائید کرتے سر ہلا دیا۔ میٹنگ برخاست ہوتے ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھتے روم سے باہر نکل گئے، سوائے حدید راؤ۔ ایس پی ارتضا کے برخوردار، آپ کی والدہ کی 10 سے اوپر کالز آ چکی ہیں، سب ہمارے انتظار میں ہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہوں نے اپنے ہونہار اور شاندار بیٹے کو مخاطب کیا۔ اوکے ڈیڈ، لیٹس گو۔ حدید راؤ کی بات کی پیروی کرتے ان کے ساتھ جانے کو وہ بھی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے انہوں نے واقعی عائشہ حدید کو اپنا منتظر پایا۔ باپ تو ٹھیک تھے، بیٹے نے بھی کہا میں کیوں پیچھے رہوں؟ خفگی سے ان کی طرف دیکھتی بولی۔ دونوں نے ان کی بات پر کہا لگایا تھا۔ ان کو ایسے جملے سننے کی عادت ہو چکی تھی، روز کا ہی معمول تھا۔ وہی فورس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کے بیٹے کا اپنا تھا، آپ مجھے ہر بار نہ گھسیٹا کریں اندر۔ مسکرا کر کہتے وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بڑے جمان ہو گئے۔ ریلیکس موم، آپ یہ بتائیں غصہ کس بات کا ہے؟ ان کو کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے اس نے پیار سے پوچھا۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ دونوں؟ لمبا سفر ہے، آگے اور فنکشن میں ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ وحید بھائی اور بھابھی کی کئی کالز آ چکی ہیں، پہنچ جائیں گے موم، ڈونٹ وری۔ آپ یہ بتائیں دائم، ہادی اور باقی سب کہاں ہیں؟ ارد گرد دیکھتے وہ ان سے پوچھنے لگا۔ وہ سب تیاری کر رہے ہیں، اب تم بھی جاؤ، تمہارے کپڑے میں نکال چکی ہوں۔ اب کے مسکراتے ہوئے بولی۔ ارتضا ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتا اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ حدید راؤ کی جانب متوجہ ہوئی جو فون پر کسی کے ساتھ مصروف۔ عائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے معذرت کرتے فون بند کیا اور صوفے سے اٹھتے ان کی جانب آئے۔ بیگم غصہ نہ کیا کیجیے، اس خوبصورت سے چہرے پر صرف مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ آنکھوں میں شرارت لیے پیار سے گویا ہوئی۔ ہو گیا آپ کا، چلے اب تیاری کر لیں، لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ بازو سے پکڑتے وہ ان کے لیے کمرے کی جانب چلتے۔ راؤ خاندان کے چھوٹے سپوت انسپیکٹر جنرل حدید کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی امل جو اپنے تایازاد شہریار راؤ سے بیاہی تھی، اور ایک خوبصورت سے 2 سالہ بیٹے ہادی شہریار کی ماں تھی۔ شہریار کی کراچی میں بزنس سیٹ اپ کے باعث وہ شوہر کے ساتھ کراچی میں مقیم تھی اور آج کل اسلام آباد اپنے میکے آئی تھی۔ اس سے محض 1 سال چھوٹا ارتضا حدید راؤ جو وجاہت اور ذہانت دونوں میں سیر تھا۔ سی ایس ایس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس نے باپ کے نقش قدم پر چلتے پولیس فورس جوائن کی تھی اور کم ہی عرصے میں اپنی قابلیت سے وہ کافی دھاک بٹھا چکا تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر گھر کی رونق دائم حدید راؤ جو آئی ٹی کے آخری سال میں تھا۔ اسی بنا پر وہ ماں کا لاڈلا بھی تھا کہ وہ باپ کی طرح فورس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ 2 گاڑیوں میں مشتمل یہ قافلہ اپنی منزل کو چل دیا۔ اسلام آباد سے 95 کلومیٹر دور ہری پور ہزارہ کے خوبصورت اور سرسبز علاقے میں بنے خوبصورت سے گھر میں عزیز سیال اپنی بیگم اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ عزیز سیال اور افشاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ افشاں کچھ سال پہلے مصروفیت کی بنا پر ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ آپ بھی پلیز اٹھ جائیں، ماما آ گئیں تو دونوں کی بےزتی پکی ہے۔ 21 سالہ میرال عزیز اپنے سے 1 سال بڑی بہن افریشم عزیز کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے ساتھ ہی ساتھ اس کو وارن بھی کر رہی۔ میرال، میرا ذرا بھی دل نہیں ہے، تم پلیز ماما سے کہو، ماما سے کوئی بہانہ بنا دو نا میرے لیے۔ بلینکٹ کے اندر سے افریشم کی آواز آئی تھی، ماما ادھر ہی ہے، تم خود بہانہ بنا لو اپنے لیے۔ افشا کی آواز سنتے ہی جلدی سے بلینکٹ ہٹاتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ افشا نے قدرے لمبے بکھرے بالوں کو سمیٹتی اپنی بیٹی کو دیکھا جو بالکل اپنے نام کی مانند نرم و ملائم نازک تھی۔ میرال اب وارڈروب میں سر دیے کھڑی تھی۔ افریشم سب چل رہے ہیں، بھائی نے بہت خلوص سے بلایا اور بھابھی نے سختی سے کہا تھا کہ بچے کو ساتھ میں لائیں۔ ایسے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اٹھو اور تیاری کرو، ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ پیار سے اس کو پچکارتے وہ اس کو منا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، لیکن جلدی واپس آئیں گے، سردی بھی اتنی ہے باہر۔ بے دلی سے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ افشا سر ہلا کر کمرے سے باہر چل دی، جبکہ افریشم واش روم میں قید ہو گئی۔ لائٹ پستہ کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک اور اسٹریٹ
स्ट्रेट कैप्री के साथ हमरंग बनारसी दुपट्टा हल्का सा सर पर टिकाए, पैरों में पिस्ता और गोल्डन रंग का कुर्ता पहने वो तैयार खड़ी थी और अमीराल के इंतजार में थी, जिसकी तैयारी मुकम्मल होके न दे रही थी। फिलहाल आज की तारीख में तैयार हो जाओ वरना बाबा गुस्सा होंगे। अफरीशम इसको तनबीह करते बोली। बस आप ही हो गई, मीराल ने झुमका कान में डालते जवाब दिया। मैरून स्ट्रेट कैप्री और लॉन्ग शर्ट के साथ गोल्ड स्किन दुपट्टा शानों पर रखे, पैरों में गोल्डन खुस्सा पहने, हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ वो तैयार थी। अच्छी लग रही हो। अफरीशम ने इसकी तैयारी देखकर मुस्कुराते हुए तारीफ की। आप भी। तुम लोग तैयार? तुम्हारे बाबा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अफशा कमरे में दाखिल होती इन दोनों को देखकर बोली, जी मामा, ऑल रेडी। मेराल ने उन्हें जवाब दिया। आ जाओ फिर, अफशा इनको कहती बाहर की जानिब चलती। मिराल ने अफरीशम को देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी शाल शानों पर रख रही थी। आप भी शॉल क्यों रख रही हैं? ऐसे अच्छी लग रही थी। हाँ, ताकि हजारा की ठंड से मेरी कुल्फी जम जाए। शॉल रखते वो उसकी तरफ मुड़ी थी। ओके चले, बाबा मामा वेट कर रहे हैं। मिराल जानती थी ठंड से इसकी खासी दोस्ती थी। अक्सर वो ठंड से बुखार जुकाम में मुब्तला रहती थी। अपनी तैयारी को एक दफा देखती वो दोनों बाहर चलती, जहाँ अजीज साहब और अफशा उनके इंतजार में थे। बड़े से लॉन में थोड़े थोड़े फासले पर मेज और उनके गिर्द कुर्सियां पड़ी थी। चंद एक मेज आए मेहमानों से बुक हो चुके थे। सामने बड़ा सा स्टेज दूल्हा और दुल्हन के लिए सजाया गया था। दरख्तों पर पड़ी फेरी लाइट्स और बड़ी बड़ी क्लब लाइट सजावट को मजीद खूबसूरत बना रही थी। सूरज ग्रूब हो चुका था। शाम की हल्की हल्की रोशनी में और पहाड़ों पर छाई धुंध माहौल को मजीद ख्वाबनाक बना रही थी। मिस्टर और मिसेस वहीद एंट्रेंस पर खड़े आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। आज इनके छोटे से बेटे का वलीमे का फंक्शन था, जिस पर उन्होंने अपने तमाम अजीज अकारब के साथ अपने दोस्तों को भी मदऊ कर रखा था। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। हदीद राव को देखते वही साहब बड़ी गर्मजोशी से इनकी तरफ पड़े थे। इनकी बात पर हदीद राव की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। चलो दोस्त, आ तो गए हैं ना। आना तो था ही। भाभी कैसी हैं और आप और बच्चे कहाँ हैं? वही साहब इनको जवाब देते आयशा की जाने मुतवज्जो हुए, जो मिसेस वहीद से मिल रही थी। भाई यंग जनरेशन दूसरी गाड़ी में, बस पहुंचने वाले हों। हदीद राव ने उन्हें जवाब दिया। चले आप लोग तो अंदर चले। मिसेस वहीद ने मुस्कुराते इनको अंदर की जानिब इशारा किया। अरे वहीद अंकल, किधर चल दिए? हमारा इस्तकबाल तो करते जाएं। दायम की पुरजोश आवाज सुनते सब वहां ही रुके, जो गालिबन अभी अभी। आओ आओ जवानों, कहाँ रह गए थे? दाइम की बात पर कहका लगाते वो इनसे मुखातिब। बस अंकल, ट्रैफिक में जरा वक्त लग गया। शहरियार ने इनकी बात का जवाब दिया। जवानों, मान लो कि तुम लोग भी अपने बाप की ड्राइविंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वही साहब की बात पर सबका मुश्तरका कहका गूंजा। एएसपी साहब, दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। वही साहब ने इर्तिजा को निशाना बनाते शरारत से कहा। अंकल, अब आप शर्मिंदा कर रहे। अरे नहीं बरखुरदार। अच्छा, आप सब आए, अंदर चलकर बैठे। हम बस मेहमानों का इस्तकबाल करके आपको ज्वाइन करते हैं। वही साहब ने लॉन की जानिब इशारा किया, जिसपे सब अंदर की जानिब चलती हैं। अजीज साहब भी अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में पहुंच चुके थे। वही साहब और उनकी बेगम से मिलते वो सभी खाली टेबल मुंतखब करते बैठ चुके थे। अफरीशम तो शॉल लपेटे पर सर्दी कंट्रोल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ थी, जबकि मिराल खूब मजे से इर्द गिर्द के माहौल से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अजीज साहब एक दोस्त से बातों में मसरूफ थे जब किसी ने इनके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर किसी का हाथ महसूस करते वो चौंक कर मुड़े और अपने सामने हदीद राव को देखते चंद लम्हों के लिए खास से हैरान हुए थे। हदीद यार, कैसे हो? किधर गायब हो गए थे? इनसे गर्म जोशी से बगलगीर होते अजीज साहब का लहजा खासा बेयकीन हुआ था। मुझे यकीन था आज तुम जरूर मिलोगे मुझे। वहीद ने तुम्हें भी इनवाइट किया होगा। इनसे अलग होते वो मुस्कुरा कर कहने लगी। हाँ, मगर तुम कहाँ होते हो? बड़े अरसे से कोई खैर खबर ही नहीं, अजीज साहब ने शिकवा किया था। इर्तिजा ने भी फोर्स ज्वाइन कर ली है और दाइम पहले से ही यूनिवर्सिटी की वजह से इस्लामाबाद हॉस्टल में मकीम था। बस फिर बच्चों की वजह से हम भी वहीं शिफ्ट हो गए। मगर त्योहारों और दीगर फंक्शंस के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। तुम जानते तो हो, अपने आबाई इलाके से सबको ही लगाव होता है। हदीद राव ने मुस्कुराते तफसीली जवाब दिया। बहुत खुशी हुई इर्तिजा का सुनकर, लेकिन यहाँ आने पर कभी चक्कर ही लगा लेते। अजीज साहब ने एक और शिकवा किया। बस यार, जिंदगी की मसरूफियात। हदीज साहब ने गहरी सांस भरी। अच्छा, कहाँ है बाकी सब? मिलवाओ भाई, इतना अरसा हो गया बच्चों से मिले। अजीज साहब के कहने पर वो उनके लिए अपने टेबल की जानिब चल दिए। हदीद राव अजीज साहब और वहीद साहब गहरे दोस्त थे। एक ही इलाके में इकट्ठे रहते थे। फिर हदीद के फोर्स ज्वाइन करने पर इनको ज्यादा इस्लामाबाद रहना पड़ता। इर्तिजा के ज्वाइन करने पर वो मुस्तकिल वहां शिफ्ट हो चुके थे। आज एक लंबे अरसे बाद दोस्त आपस में मिले थे। इन दोनों के करीब पहुंचते
پہنچنے پر سب ان کو دیکھتے کھڑے ہو گئے اور خوب گرم جوشی سے عزیز صاحب سے ملے. عزیز بھائی، بھابھی اور بچیاں بھی آئی ہیں کیا؟ جی بھابھی، سب آئے ہیں، آپ آئے، میں ملواتا ہوں. آؤ ہدی، تم بھی. ان کو جواب دیتے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی. ماں، میں بھی چلوں گی، عمل نے ہادی شہریار کو پکڑاتے کہا. میں بھی جاتا ہوں ذرا. دائم شہریار کو سرگوشی میں کہتے اٹھنے کو تھا جب شہریار نے اسے دوبارہ کرسی پہ پٹکا تھا. ادھر بیٹھ سکون سے اور سنبھال اپنے بھانجے کو. پھر ذرا ارتضا کے ساتھ یاسر سے ملایا. ہادی اس کو پکڑاتے وہ ارتضا کے ساتھ اسٹیج کی جانب چل گیا. دائم منہ بناتے ہادی کی طرف متوجہ ہو گیا. بہت پیاری بچیاں ہیں آپ کی افشاں. عائشہ میرال اور افریشم سے ملنے کے بعد افشاں سے ان کی طرف پیار سے دیکھتی بولی. افریشم عمل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جبکہ میرال افشاں اور عائشہ کے پاس کھڑی تھی. آپ بھی ایور گرین ہیں آنٹی، نانی ماں بننے کے بعد بھی بالکل پہلے جیسی خوبصورت. میرال ان کی بات پر ہنستے ہوئے گویا. تھینک یو بیٹا، عائشہ نے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا. حدید اور عزیز صاحب تھوڑے فاصلے پر کھڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے. میرال بھی عمل اور افریشم کے پاس جا چکی تھی. جب عائشہ افریشم کو دیکھتی بولی. افشا، کیا افریشم کی کہیں بات طے ہوئی ہے؟ نہیں بھابھی، ابھی نہیں. افشا ان کی جانب دیکھتی بولی. ٹھیک ہے، پھر ہم جلدی آئیں گے آپ کی طرف. افشا ان کی بات سمجھتی مسکراتی. کھانے کے بعد وہ سب گروہ کی صورت میں کھڑے ایک دوسرے سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے جب عمل اس کے پاس آئی تھی. ارتضا، بی ریڈی. مام نے لڑکی پسند کر لی ہے، عمل اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی. ارتضا نے اس کو نہ سمجھی سے دیکھا. پستہ گرین ڈریس، شرارت سے کہتے اس کو کلو دیا. ارتضا نے عائشہ اور افشا کے پاس کھڑی خاموش سی افریشم کو دیکھا. شال شانوں سے لپیٹے، دوپٹہ ہلکا سے سر پر اوڑے، وہ واقعی اپنے نام کی طرح ریشم سے خوبصورت لڑکی تھی. محض ایک نظر اس پر ڈالتا وہ نظریں ہٹا چکا تھا. دائم بھی ان کے پاس کھڑا عمل کی بات سن چکا تھا. وہ ریشم؟ افریشم. عمل نے اس کی توصیح کی تھی. ہاں نہ ایک ہی بات. ہاتھ جھلاتے اس کی بات ہوا میں اڑائی. ارتضا ان سے لاپرواہ بنے شہریار کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. کچھ دیر بعد سبھی صاحب سے ملتے اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب چل دیے. پام کو زیادہ جلدی نہیں ہے یہ؟ ہم آج ہی ملے ہیں اور آپ کل وہاں جانے کی بات کر رہی ہیں. ارتضا عائشہ کی بات سنتا حیران ہوا تھا. کمان بھائی، جلدی کام ختم کریں تاکہ اپنی باری بھی آ سکے. دائم نے ارتضا کو دیکھتے شرارت سے کہا. تم ابھی اپنی چونچ بند رکھو. عمل نے اسے لتاڑا. افشا سے میں نے پوچھا تھا، ریشم کی ابھی کہیں بات وغیرہ نہیں ہوئی، اس لیے اب جب سب یہاں موجود ہیں تو کل جانے میں کیا مزاحمت ہے. عائشہ نے سب کو دیکھتے اپنی رائے پیش کی. پیاری بچی ہے اور سب سے بڑھ کر میرے بہت اچھے دوست کی بیٹی ہے. میں تمہاری ماں کی بات سے ایگری ہوں، باقی جو تم کہو. حدیث راؤ نے ارتضا کو دیکھتے معاملہ اس کے حوالے کیا. میں بھی مام کی بات سے متفق ہوں، اور پھر میرے یہاں ہوتے کام ہو جائے زیادہ بہتر ہے نا. پھر جانے شہریار مجھے کب بلاتے ہیں. عمل ان تینوں کو دیکھتی آخر میں شرارت سے شہریار کو دیکھتی بولی تھی، جس پر شہریار نے اس کو مصنوعی گوری سے نوازا. چچ. دائم نے شہریار کے پاس کھسک کر خرگوشی کے انداز میں اس کے لیے اظہار افسوس کیا. شہریار اس کی بات پر ہاتھ جلاتے باقی سب کی طرف متوجہ ہو گیا. اس وقت سب اپنے آبائی گھر میں موجود تھے. ویکینڈ سب نے وہاں گزارنے کا سوچا تھا. چونکہ عمل بھی کافی عرصے کے بعد آئی تھی سو اس کی خواہش تھی کچھ دن وہاں رکنے کی. ہادی کو سلا کر وہ سب لیونگ روم میں بیٹھے تھے. آل رائٹ، جیسا آپ سب چاہیں. ارتضا نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے کہا، جس پر سب مسکرا دیے. لیکن مجھے کل واپس جانا ہے، کیس کے سلسلے میں کافی ڈسکشنز کرنی ہے. سوری، آلریڈی میں جوائن نہیں کر سکوں گا. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے معذرت کی. میں خواہ تھوڑی نہ بولتی ہوں. عائشہ اس کو دیکھتی ناراضگی سے بولی. بیگم ناراض مت ہو، ہم سب موجود ہیں. ارتضا نیکسٹ ٹائم وزٹ کر لے گا. حدیث راؤ نے مسکراتے ہوئے ارتضا کی جان بچائی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے. بھائی ویسے لکی یو آر. ریشم کافی خوبصورت ہے. دائم کی رگے ظرافت پھر سے بھڑکی تھی. افریشم نام ہے اس کا، گدھے. شہریار نے اس کے کندھے پر تھپڑ جڑتے توصیح کی. ہاں وہی ایک ہی بات ہے. کندھا سہلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا. ایسے ہی میٹھی نوک جھونک کے بعد سب سونے کے غرض سے اپنے کمروں کی جانب چل دیے. صبح ناشتے کے بعد ہی عزیز صاحب کو حدیث راؤ کی کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی اور ساتھ میں آنے کا مقصد بھی. عزیز صاحب نے افشا کو بھی مطلع کر دیا تھا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ افشا نے ان کی رائے مانگی. ارتضا بہت قابل اور اچھا لڑکا ہے، مجھے کوئی اعتراض کرنے والی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن تم افریشم سے بھی پوچھ لینا. عزیز صاحب نے مسکرا کر ان کو جواباً وہ بھی مسکرا دی. وہ بھی اپنا کمرہ صاف کر کے بیٹھی تھی جب میرال بھاگتے سے انداز میں کمرے میں داخل ہوتے اس کے قریب تھپ سے بیٹھی تھی. آپ ہی اے بگ نیوز فار یو. آہستہ سی آواز میں تقریباً چیخے تھے. افریشم نے نہ سمجھی سے اسے ایکسائٹمنٹ سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا. کیسی نیوز؟
راؤز آر کمنگ، میرال نے چہکتے ہوئے بتایا۔ خیریت؟ ایک لفظی سوال کرتے وہ رات پہنے کپڑوں کی تہہ لگانے لگی۔ آپ بھی وہ ماما بتا رہی تھی وہ آج شام چائے پہ آ رہے ہیں۔ پھر ذرا توقف سے بولی، آپ کا پرپوزل لے کر اس کو دھوکہ دیتے خوشی سے بتائیں۔ کپڑوں کو تہہ لگاتا ابریشم کا ہاتھ رکا۔ وہ یقینی سے گردن موڑ کر میرال کو دیکھا جو شرارتی مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کو دیکھا تھا آپ نے؟ واٹ اے چارمنگ پرسنالٹی، میرال کی خوشی تو دیتی تھی۔ میرال کی بات سنتے رات فنکشن میں عمل کے ساتھ کھڑا سنجیدہ اور سوبر سا ارتضیٰ نظروں کے سامنے آیا تھا۔ خوبصورت تو تھا بھائی، دل نے اقرار کیا تھا۔ ماں بابا کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ٹائم پر ریڈی ہو جانا۔ میرال کے آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔ کپڑے وہیں چھوڑتے وہ اس کی طرف مڑی۔ ماما بابا کا کیا رسپانس ہے؟ میرال کا ہاتھ پکڑے وہ گویا ہی پازیٹیو ہی پازیٹیو لگ رہا ہے مجھے تو، جیسے وہ دونوں تیاری میں لگے۔ میرال نے مسکراتے جواب۔ آپ ریشم سے ہلاتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں ڈرائنگ روم کی صفائی ایک مرتبہ دیکھ لوں، آپ کپڑے سلیکٹ کر لیں آج پہننے کے لیے۔ قریب ہوتے اس کے گال کو چومتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ افریشا مسکرا بھی نہ سکی۔ ابھی تو اپنی پسندیدہ یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کرنا تھا تو اس کا شوق تھا، اور شادی ہو گئی تو یہ سوچ آتے ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ بھابھی ارتضیٰ نہیں آیا؟ وہ سب عزیز صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب افشا نے عائشہ سے ارتضیٰ کے متعلق پوچھا۔ ارتضیٰ کو کیس کے سلسلے میں اسلام آباد واپس جانا پڑا، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ساتھ ہوگا، عائشہ نے معنی خیزی سے مسکرا کر جواب دیا۔ حدید راؤ اور عزیز صاحب اپنی گفتگو میں مصروف تھے۔ شہریار بھی ان کے ساتھ بیٹھا ان کی گفتگو میں شامل تھا، جس کا موضوع ملکی حالات، مہنگائی وغیرہ وغیرہ تھا۔ افشا، عائشہ اور عمل ایک ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ دائم ان سب کو مصروف دیکھ کر بے حد بور ہو چکا تھا۔ آنٹی افریشم اور میرال نظر نہیں آ رہی؟ عمل نے افشا سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا وہ دونوں کچن میں مصروف ہے افشا، کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہم کون سا غیر ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے افشا سے کہا۔ غیر نہیں، لیکن کون سا روز آتے ہیں؟ افشا نے اپنائی سے جواب دیا۔ ان کی بات سنتے دائم فوراً اٹھا تھا۔ ہادی کا ہاتھ پکڑے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ آواز کا تعاقب کرتا وہ کچن تک پہنچا۔ ہادی بھی اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ کچن میں دونوں بہنیں اس کی طرف پشت کیے چولہے کے پاس کھڑی غالباً اپنی بنائی کے ڈشز کو چکھ کر اس پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ دائم ان کو دیکھتے کچن کی دیوار کے ساتھ رکے۔ اہم، ایک گلاس پانی ملے گا؟ مصنوعی کھانستے دائم نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ وہ دونوں چونک کر مڑی تھی۔ ایک گلاس کیوں جی، پوری ٹینکی ملے گی، مرال نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ حادث کا ہاتھ چھڑواتا کچن میں داخل ہو گیا تھا اور اب ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ افریشا نے مسکراتے دائم کو سلام کیا اور ہادی کو اٹھاتے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ جی نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں پانی وافر مقدار میں ملتا ہے، فی الحال ایک گلاس ہی دے دیں، برجستہ جواب دیتے وہ مسکرایا تھا۔ میرال نے اس کی بات پر منہ بناتے پانی گلاس میں ڈالا اور ڈش میں رکھتے اسے پیش کیا۔ ایک نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالتا وہ گلاس پکڑے کچن میں داخل ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرال دوبارہ چولہے کی جانب مڑتی مصروف ہو گئی۔ دائم نے چاکلیٹ کھاتے ہادی کو دیکھا جو یقیناً سے افریشم نے دی تھی۔ ہادی موٹے اپنی مامی ٹوبی کو تھینکس بولو۔ افریشم کی دھڑکن مامی کے نام پر تیز ہوئی تھی، چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ ابھی ہم نے ہاں میں جواب نہیں دیا مسٹر دائم، میرال نے اس کی جانب مڑتی اترائی تھی۔ آپ کے ہاں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں مس میرال، اسی کے انداز میں اسے جواب دیا۔ میرال چڑھتے ہوئے دوبارہ مڑ گئی۔ دائم اس کے رخ موڑنے پر مسکراتے افریشم کی جانب متوجہ ہو جو ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی، البتہ منہ سے ابھی کچھ نہ بولا۔ آپ کیا کرتی ہے؟ افریشم کو مخاطب کرتا وہ مسکرایا۔ گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، ماسٹرز کا سوچ رہی ہوں۔ افریشم نے ہادی کا منہ صاف کرتے نرمی سے جواب دیا۔ گڈ، دائم نے جواب دیتے میرال کو دیکھ۔ اور مس میرال؟ شرارتی مسکراہٹ سے میرال کو دیکھتے افریشم سے پوچھا۔ میرال ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میرال کو جواب دیے بغیر اپنے کام میں لگی رہی، پھر موڑی اور ایک پلیٹ میں کباب رکھے دائم کے سامنے پیش کیے۔ ٹرائی کریں، آپ ہی نے بنایا ہے، وہ کوئی جواب دیتا جب عمل کچن میں داخل ہوئی۔ دائم تم یہاں پر ہو، تمہیں باہر دیکھ رہی تھی، اور تم دونوں لڑکیوں کچن سے باہر منہ نکال لو۔ آج کی تاریخ میں پیار سے ان کو ڈپٹتی وہ ان سے ماننے لگی۔ وہ دونوں دائم سے عمل سے مل کی بات پر مسکرا دی۔ کباب بہت اچھے بنائے ہیں آپ نے ریشم، دائم نے مسکراتے ہوئے تعریف۔ افریشم نام ہے آپ کا؟ میرال سے بہن کے نام کا شارٹ کٹ برداشت نہ ہوا تھا۔ ہاں ایک ہی بات ہے، دائم لاپرواہی سے کہتا کچن سے باہر چلا گیا۔ پیچھے کھڑی عمل سرنفی میں ہلاتی ہنس دے۔ وہ کمرے سے جڑی بالکنی میں پڑے جھولے پر بیٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی انگوٹھی کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ شام میں ہی عزیز صاحب کے ہاں کے بعد عائشہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ غیر تو تھے نہیں جن سے وہ سوچنے اور جانچ پڑتال کرنے کا وقت مانگا جاتا، اور نہ ہی حدید راؤ نے دوست کی سننی تھی۔ بقول ان کے افریشم میری بیٹی ہے، تم اعتراض کرو بھی تو ہم زبردستی لے جائیں گے۔ شہریار اور دائم نے رسم کے وقت خوب تصویریں لی تھی اور ساتھ میں دائم میرال کو تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ ہادی کا بس ایک ہی مشغلہ تھا، ہر چیزوں کو ٹٹولنا اور چہکتے ہوئے بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔
अमल की तो खुशी दीदनी थी, लाडले भाई का रिश्ता पक्का हुआ था। खैर, इन सब के बाद वो इर्तिजा हदीद राव के साथ मंसूब हो चुके थे। जो चीज़ उसे परेशान कर रही थी वो थी कि वो शादी भी जल्द करना चाहते थे। एक वजह अमल भी थी जो अब भाई की खुशी देखकर जाना चाहती थी। बिजनेस की मसरूफियात की वजह से शहरियार इस्लामाबाद नहीं आ पाता था और अमल उसको छोड़कर कभी आती ही नहीं थी। अब आई थी तो शादी भी करवा कर ही जाना चाहती थी। वो इन्हीं सोचों में गलता थी जब मिराल चाय के कप पकड़े इसके साथ आ बैठी। मिराल के पास बैठने पर वो ख्यालों से बाहर निकली। क्या बात है, आप ही आप परेशान लग रही हैं, क्या आप खुश नहीं है? मिराल ने परेशान लहजे में बहन से पूछा जो उसे गुमसुम सी लग रही। मेरा नाम मेरी लिस्ट में आ गया है मेरो। तुम जानती हो ना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना मेरा शौक है, और अब शादी। अपनी परेशानी बताते हुए आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। आप ही अब शादी के बाद भी पढ़ सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एर्तज़ा भाई को कोई प्रॉब्लम होगा। हिराल इसके दोनों हाथ पकड़े प्यार से बोली, मैं अपनी तालीम शादी से पहले मुकम्मल करना चाहती थी। शादी के बाद की जिम्मेदारियां भी होती हैं। इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी मैं। अपनी बात मुकम्मल करते वो रो दी। आप ही प्लीज रो ही नहीं, हम बाबा से बात करेंगे सुबह, आप प्लीज चुप हो जाए। इसके आंसू साफ करती वो प्यार से उसको पुचकारते हुए बोली। अब फ्रीशम ने आंसू साफ करते सर हिलाया। चाय पी लें और परेशान बिल्कुल नहीं होना अब आपने। ओके। कब इसको थमाती हुई मस्तूई सख्ती से बोली थी। अब फ्रीशम ने हल्का सा मुस्कुराते चाय का कप लबों से लगा लिया। वो भी पुलिस स्टेशन से वापस आया था। डिनर वो हारून के साथ कर चुका था। फ्रेश होते बेड पर दराज हो गया। शाम को शहरियार ने सबसे पहले उसे कॉल करके मुबारकबाद दी थी। वो तो बस इन सब की स्पीड पर हैरान था। यही सोचते इसने बेड साइड से अपना फोन पकड़ा। चंद लम्हों बाद दाइम की चहकती आवाज स्पीकर से सुनाई दी। जी सरकार, मैं जानता हूँ खुशी कंट्रोल नहीं हो रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आधी रात को दूसरों की नींद में खलल डालें। लहजे में शरारत समोई व संजीदगी से बोला था। मैं जानता था इस वक्त उल्लुओं की तरह वहां बस तुम ही जाग रहे होगे। अगर वो दाइम था तो इर्तिजा का इसका बड़ा भाई था। एनीवेज, ये बताओ इतनी जल्दी सबको हाउ? भाई इंस्पेक्टर जनरल हदीद राव के बेहतरीन दोस्त के घर गए थे। खाली हाथ तो आने से रहते। इर्तिजा इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओके तो सेंड हर पिक्चर्स। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो बोला था। अब आए ना अपनी असल बात पर। मैं भी कहूँ या आधी रात को भाई की याद कैसे आ गई? बकवास नहीं, मेरा मूड नहीं तेरे साथ सर खपाने का। जो कहा है वो कर। इसका सीरियस अंदाज देखकर दाइम फौरन सीधा हुआ। अच्छा कहते इसने फोन बंद कर दिया। कुछ सेकंड के बाद उसे दाइम की तरफ से मैसेज रिसीव हुए। दुपट्टा सर पर ओढ़े वो नजर झुकाए बैठे। एक तस्वीर में वो अमल की किसी बात का जवाब देते मुस्कुरा रही थी। जाने की वो बहुत अपनी सी लगी। एक दफा फिर सारी तस्वीरें देखकर वो फोन रखता आंखें मूंद गया। हैरत की बात है रोहान, हम अभी तक नाकाम बैठे हैं। इर्तिजा ने तशवीश से सामने बैठे रोहान को देखते कहा। वो दोनों इस वक्त पुलिस स्टेशन में इर्तिजा के ऑफिस में बैठे थे। ये काम आसान भी नहीं है। हमें नहीं मालूम इनका ठिकाना कहाँ है, और ना ही हम ये जानते हैं कौन सी बड़ी पार्टी इनके साथ मुलविस है। रूहान कुर्सी से टेक लगाता बोला था। ठीक कह रहे हो, हमें मजीद चौकन्ना होने की जरूरत है। डीएसपी नईम से कहकर वो पहरे लगवा दे, खसूसन स्कूल कॉलेजेस के सामने। कांस्टेबल से बोल दो जहां कोई गैर मामूली हरकत देखे फौरी इत्तला कर दे। इर्तिजा ने संजीदा लहजे में उसे देखते तफसीली जवाब बात की। रोहान सर हिलाते उठकर जाने लगा, पर कुछ याद आने पर उसकी तरफ मुड़ा। बात पक्की की मुबारक हो, चुपे रुस्तम इंसान, मसनूई नाराजगी से कहता वो उसकी जानिब आया, उसे खड़ा करते जोर से गले लगाया। दाइम एक्सप्रेस अपना काम करना बखूबी जानता है। माजरत केस की मसरूफियात में मेरे जहन से निकल गया। इसने हंसते हुए वजाहत दी। वाह भाई, ये भी सही है। इसकी बात पर हल्का सा कहका लगाता वो बाहर की जानिब चल दिया। नाश्ते के टेबल पर सरबराही कुर्सी पर अजीज साहब बरजमान थे। इनके दाएं तरफ अफशार और इनके साथ अफरीशम बैठे, जबकि बाएं जाने बिलाल बैठी थी। बिलाल अफरीशम की आंखों से कुछ कहती बाबा की तरफ इशारा करी, जबकि अफरीशम सहमी अंदाज में सर मुसलसल नाम हिला रही। बिलाल ने तंग आते अजीज साहब को मुखातिब, बाबा आप ही आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मिराल की आवाज में अफशर अजीज साहब ने पहले उसे देखा, फिर सर झुकाया अफरीशम को। क्या बात है अफरीशम, बच्चे क्या कहना चाह रही हो? अजीज साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखा। बाबा, वो मैंने मास्टर्स के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई किया था। मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। मैं आगे एडमिशन लेना चाहती हूँ बाबा। फिर लहजे में सर झुकाए वो बोल रही थी। अफशार मिराल ने अजीज साहब को देखा जो बेतासुर अफरीशम को देख रहे थे। हदीद और भाभी जल्द शादी मांग रहे हैं। मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों के फ्राइज से सुबकदोश हो जाऊं। तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। संजीदा लहजे में बोलते वो हाथ साफ करते टेबल से उठकर चले गए। मिराल ने दुख से अपनी बहन को देखा जो आंसू रोकने की जिदोजहद में थी। अफशा ने इसको अपने साथ लगाकर तसल्ली दी। मेरी जान, बाबा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे। तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। अफरीशम ने बेदिली से सर हिला दिया।
بھائی کی تو کشتی پار لگ چکی ہے، میرے بارے میں بھی کچھ سوچ کر جانا بچو۔ دائم شرارتی لہجہ اپنائے، عمل کو دیکھتا مصنوعی ذکر سے بولا۔ تم اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو، شادی کا بھی سوچنا ہی مت۔ وہ سب اسلام آباد واپس آ چکے تھے۔ ہادی اپنی نانی کے ساتھ کسی عزیز کے یہاں گیا تھا، حدید راؤ اپنی میٹنگ میں تھے، ارتضیٰ پولیس اسٹیشن، جبکہ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمہاری بھی پار لگا دیتے ہیں یار، پریشم کی بہن بھی تو ہے پیاری سی میرال۔ شہریار نے دائم کو دیکھتے آنکھ دبائی تھی۔ ہاں، تاکہ گھر میدان جنگ بن جائے۔ عمل ہنستے ہوئے بولی، تو اچھی بات ہے نا، بھائی اور بھابھی جتنے کم گو، ہم اتنے ہی زیادہ گو۔ دائم اپنی ہی منطق پیش کرتا ہنسا۔ دیکھ لو عمل، میں نے تو صرف بات کی ہے، صاحب بہادر تو تیار بیٹھے ہیں۔ میں بھی بات ہی کر رہا ہوں کہ پریشم بھابھی کو بہن کا ساتھ مل جائے گا۔ دائم اس کی بات پر کسی آنے ہوتے بولا، ان کا بھی خاندان ہے بھائی، ہو سکتا ہے میرال کی شادی وہ اپنی فیملی میں کریں۔ عمل کے عام سے انداز میں کہنے پر دائم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے دائم کا دل اداس ہوا تھا۔ بے دلی سے وہاں سے اٹھتا وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر گرتے وہ خود بھی اپنی حالت پہ حیران ہوا تھا۔ وحید انکل کے یہاں فنکشن پر ہی وہ اس کے دل کو پیاری لگی تھی، شوق اور چنچل سی عمل ہادی کے ساتھ مسکراتی، وہ پھر رنگوں ان کے گھر اس کو تنگ کرنے پر منہ بناتی۔ عمل کی بات پر وہ اداس ہوا تھا، غالباً دل ایک نئے جذبے سے متعارف ہوا تھا، اور جس کی خاطر ہوا تھا وہ بے نیاز تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ اب ریشم کو ایسے بیٹھ دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، بے جا خواہشات نہیں کرتی تھی۔ انٹر کے بعد بھی وہ کسی اچھی یونی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا اور ماما ان دونوں کو خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب جب اپنی قابلیت سے اس کی پسند کے ادارے میں ایڈمیشن مل ہی رہا تھا تو حالت اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سب یہی سوچ رہی جب اس کے دماغ میں کوئی ترغیب آئی۔ اترا ہوا چہرہ لمحے میں کھلا تھا۔ چھلانگ لگاتی وہ دھب سے اس کے پاس بیٹھی جو اپنے ہی دکھ لیے بیٹھی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک نمودار ہونے پر گھبرا کے اس کی طرف بولی، میرے پاس ایک سالڈ آئیڈیا ہے۔ پرجوش انداز میں اس کی جانب دیکھتی بولی۔ افریشا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ آپ ارتضیٰ بھائی سے خود بات کریں، مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ افریشم نے اسے بے یقینی سے دیکھا جو اپنی بات کہہ کر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں ان سے خود بات کروں؟ میرال نے اس کی بات پر زور زور سے اسباق میں سر ہلایا۔ میں ان سے کہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی وغیرہ وغیرہ۔ میرال نے پھر سے سر ہلایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ تم شاید پاگل ہو چکے ہو، میں ان کو اتنا جانتی بھی نہیں کہ وہ کیسی نیچر کے انسان ہیں۔ میری بات کا غلط مطلب لے لیا تو وہ سوچیں گے کہ میں کوئی بے شرم لڑکی ہوں جو منہ کھولے اپنی شادی کی بات کریں، اور سب سے اہم اگر بابا کو پتہ چل گیا تو تم نے سوچا ہے وہ کتنا ناراض ہوں گے۔ اس کو ڈپٹتی وہ ٹانگیں اوپر کرتی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یار آپ بھی بندہ اتنا بھی مشرقی نہ ہو، مجھے وہ کوئی دکین اسی ٹائپ نہیں لگتے، آپ ٹرائی تو کریں نا۔ میرال نے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ اب پریشم اس کی بات پہ نفی میں سر ہلاتے کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ میرال وہیں بیٹھے اسے دیکھے گئی، پھر اچانک اس کے قریب ایک اور آئیڈیا ہے، آنکھیں کھولے وہ جوش سے بولی۔ اب پریشم ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالتی پھر سے کتاب کی طرف متوجہ، آپ یہ کام کرے گا سچی میں، سن لے ایک دفعہ، اوکے بولو۔ کتاب بند کرتی وہ اس کی طرف متوجہ، آپ کا وہ بلبلے کی ممتاز کی طرح نام بگاڑنے والا دیور بھی تو ہے، اس سے تو بات کر سکتی ہیں نا، وہ آپ کی بات ارتضیٰ بھائی تک پہنچا دے گا۔ خود تو آپ ابھی سے پردے میں بیٹھ گئی ہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اب ریشم نے تشویشی انداز میں پوچھا۔ بہترین رہے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یا آر یا پار، نمبر ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں، اس نے رسم کی پکچرز بھیجی تھی۔ اب ریشم نے بیڈ پر پڑا اپنا فون پکڑا۔ اوکے پھر ملائیں فون۔ ڈر لگ رہا ہے، اب ریشم دھوپ نکلتے بولی، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی اس کو، اگر کچھ بولا تو آپ کال ملائیں۔ میرال کا حوصلہ دینے پر اس نے کانٹیکٹ لسٹ سے ڈائم کا نمبر نکالتے ایک دفعہ پھر میرال کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے تسلی دیتے کال کی طرف اشارہ کیا۔ احتجاج کافی لیٹ گھر آیا تھا، دائم کی اس سے ملاقات ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ اس کے آنے کا سن کر لائف مبارکباد دینے کے غرض سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ارتضیٰ سے واش روم سے نکلتا گیلے بال تولی سے رگڑتا نظر آیا۔ ارتضیٰ کو دیکھتے ہی بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے جب اس کا فون بجا۔ ٹراؤزر کی جیب سے فون نکال کر فون کرنے والے کا نام دیکھ کر حیران سے مسکراہٹ لیے ارتضیٰ کو دیکھا۔ آپ کی ان کی کال ہے، شرارت سے کہتے اپنا فون اس کے سامنے کیا جہاں پریشم بھابھی لکھا جگمگا رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ پک کرو اور اسپیکر پہ ڈالو۔ اسے حکم کرتا وہ تولیہ صوفے پہ پھینکتا بیٹھ کی جانب بڑھ گیا۔ دائم نے کال یس کرتے اسپیکر پہ ڈال دی اور بیٹھ کی جانب بڑھتے ارتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسپیکر سے اس کی نرم سی آواز گونجی تھی۔ ارتضیٰ کی مسکراہٹ پھر سے لبوں پر آئی تھی۔ السلام علیکم دائم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام بھابھی، فائن الحمدللہ، آپ کیسی؟ الحمدللہ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ جی بھابھی بالکل ٹھیک ہے۔ شرارت سے ارتضیٰ کو دیکھا جس پہ اس نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ افریشم کی دھڑکن بھائی کے نام سے ہی تیز ہو گئی۔ میرال نے فون کو یوں گھورا جیسے فون پر
فون نہ ہو دائم ہو۔ اس کی بولتی بند دیکھ کر وہ پھر بولا تھا، کیسے یاد کر لیا غریب دیور کو؟ لہجے میں شرارت ہنوز قائم تھی۔ دوسری طرف میرال نے اس کے کہے الفاظ منہ میں بڑبڑاتے اس کی نقل اتاری، جس پر افریشم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ جب دائم مما مجھے تم سے ایک کام ہے، تو نکلتے اس نے بات شروع کی۔ ارتضیٰ نے اس کی بات پہ ایک آئی برو اٹھاتے فون کو دیکھا۔ جی بھابی کہیں کیا کام ہے؟ ارتضیٰ کو دیکھتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ افریشم نے میرال کو دیکھا جس پر اس نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا تھا، میرا میرٹ لسٹ میں نام بھی آ گیا، کچھ دنوں میں ایڈمیشن بند ہو جائیں گے۔ بابا سے بات کی تو انہوں نے بولا انکل آنٹی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں مما، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ شادی ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد ہو جائے۔ تم ارتضیٰ تک میری بات پہنچا دو گے؟ اس کے بعد جو ان کا فیصلہ۔ ہلکی سی نمی آواز میں لیے اپنی بات مکمل کر کے اس نے میرال کی طرف دیکھا گویا تصدیق چاہ رہی ہو، آیا میں نے ٹھیک بولا یا نہیں؟ میرال نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اسے تسلی دی۔ افریشن کی بات سنتے دائم نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا جس نے کچھ بھی کہے بنا فون اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ آپ کی بات ارتضیٰ تک پہنچ چکی ہے۔ اسپیکر سے ارتضیٰ کی بھاری اور خوبصورت آواز ابھری تھی۔ افریشم نے سیکنڈ میں فون بیڈ پر پھینکتے ہاتھ صدمے کے مارے منہ پر رکھا، گویا فون سے ارتضیٰ کی بجائے اسرافیل نے سور پھونکا ہو۔ آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے ابھی باہر کو آ گری ہو۔ میرال نے اس کی حرکت دیکھتے فوراً آگے ہوتے فون پکڑا۔ اب آپ تک بات پہنچ گئی ہے تو اس کا کوئی سدے باب بھی لگائیے بھائی، میری بہن صبح سے دکھ اور صدمے میں گھوم رہی ہے اور آپ کی آواز سن کر تو اس وقت ڈبل شاک میں جا چکی ہے۔ میرال کی بات سنتے دائم اور ارتضیٰ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ کی بہن مجھ سے بھی بات کر سکتی تھی، یقین جانے میں صرف مجرموں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں۔ اس کی بات سنتے افریشم کی دھڑکنیں بڑھی، گال لمحے میں لال ہوئے۔ ان کو شرم آ رہی تھی آپ سے؟ میرال نے ہنستے ہوئے جواب دیا جس پر افریشم کی طرف سے اسے زبردست گوری ملی تھی جس کو اس نے ہوا میں اڑا دیا۔ میرال کی بات سنتے ارتضیٰ اور دائم دونوں ہنس دیے۔ افریشم شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکتی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر اب جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، البتہ میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات پر دائم نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ دوسری جانب میرال اور افریشم نے بھی نہ سمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیسی شرط؟ میرال نے پوچھا۔ مصروفیت کے باوجود شہریار اور عمل صرف شادی کے لیے رکے ہیں، اگر وہ ایسے ہی چلے جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں نکاح کی رسم ہو جائے، کیا آپ کو منظور ہے؟ میرال نے اس کی بات سنتے افریشم کو دیکھا جو لال چہرہ لیے فون کو دیکھ رہی تھی۔ میرال کو اس کی حالت پر ہنسی آئی تھی۔ جی بھائی منظور ہے، آپ کی بہن تصدیق کر دے تو دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے افریشم نے زور زور سے سرنفی میں ہلایا۔ میرال نے آنکھیں نکالتے فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا، گہری سانس اندر کھینچ کر باہر کرتی وہ بولی مما مما منظور ہے۔ اس کی نرم سی لڑکھڑاتی آواز سنتے وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب آپ خوش رہیں ریشم بھابی، دائم کی چہکتی آواز پر افریشم مسکرا دیا۔ میرال نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا تھا۔ ممتاز 2.0 افریشم نام ہے آپ ہی کا؟ میرال کی بات پر ارتضیٰ کا ہلکا سا قہقہا لگا تھا جسے سنتے افریشم بھی ہولے سے مسکرا دی۔ شاہجہاں کی چائنا کافی، ایک ہی بات ہے، شرارتی لہجے میں کہتے وہ شاہجہاں پر خود ہی ہنس پڑا تھا۔ میرال اسے کچھ کہتی اس سے پہلے افریشم نے موبائل کھینچتے کال کاٹ دی۔ لڑتے ہی رہتے ہو بس، وہ کون سا شریف ہے، دیکھا کیا کہا، ابھی مجھے آپ نے جواب بھی نہیں دینے دیا، منہ بنا کر کہتے وہ اٹھ کر جانے لگی جب افریشم نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کرتے زور سے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ میرال اس کی بات سنتے مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا ارتضیٰ بھائی ہماری بات سن لیں گے، بھائی بہت اچھے ہیں، میری آپ بھی بہت خوش رہیں گی ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ پیار سے مسکراتے اس کو دعا دی، یہ جانے بغیر کہ اس کی اپنی خوشیاں اس کے نصیب میں ہیں بھی یا نہیں۔ اور پھر کہیں کہ مطابق ارتضیٰ نے اپنے کیس کا بہانہ سامنے رکھتے شادی کی بجائے نکاح کا آپشن سامنے رکھا۔ سب جانتے تھے وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا، تبھی عائشہ اور حدید کو اس کی بات ماننی پڑی۔ عمل کو بھی اس نے منا لیا تھا۔ حدید صاحب نے عزیز صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تھی اور بالآخر اس ویکنڈ پہ ان کا نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ عمل اور عائشہ نے خوب زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی جبکہ شہریار ہاتھی کو سنبھالتا سارا دن ہلکان ہوتا۔ دائم کی یونی بھی تھی، اس کے باوجود وہ تیاریوں میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ ارتضیٰ ان سب سے بے نیاز حدید راؤ کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ دوسری جانب میرال اور افشاں کے بھی آئے روز مارکیٹ کے چکر لگتے، البتہ افریشم نے مارکیٹ میں خوار ہونے سے بہتر گھر سنبھالنے کو ترجیح دی تھی اور اپنی ساری ذمہ داری وہ میرال پر ڈال چکی تھی۔ بقول اس کے میری اور تمہاری پسند ایک ہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے راؤ فیملی ہزارہ اپنے ہوائی گھر پہنچ چکی تھی۔ نکاح میں صرف قریبی عزیزوں اور اقارب کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ نکاح سے 1 دن پہلے عمل اور دائم افریشم کے نکاح میں پہننے والے جوڑا دینے آئے تھے۔ اتنے دنوں بعد میرال کو دیکھ کر دائم کے اندر گویا ٹھنڈک اتری تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھے۔ افریشم میرال بھی ان کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے اٹھی تھی۔ عمل افریشم سے کوئی بات کر رہی تھی جب دائم اس کے پاس کھڑی میرال کی سائڈ پہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ شاہجہاں کی چائنا کافی آج تو منہ پہ
कुफल चढ़ा रखे हैं। मिराल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। मुमताज 2.0 सिर्फ बाबा की मौजूदगी की वजह से चुप हूँ, वरना मैं भूली नहीं कुछ भी। इसको घूरी से नवाजती वो दांत किचकिचाकर बोली थी। हाय, हम भी यही चाहते हैं, आप हमें कभी ना भूलें। दिल के मुकाम पर हाथ रखते वो शरारत से गोया। मिराल ने हैरत से इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में जज्बा था। उसे देखते मिराल चौंकी थी। फौरन नजर से हटाती वो दोनों इन दोनों के और करीब खिसक गई। दाइम इसकी हरकत पर मुस्कुराया। और फिर निकाह का दिन भी आन बार हुआ। ऑफ वाइट स्किन शलवार सूट पर ऑफ वाइट ही वास्केट, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने, बालों को नफासत से जेल की मदद से पीछे जमाए, वो खालिस पहाड़ी लड़का लग रहा था। मखसूस मुस्कुराहट के साथ खड़ा वो सबसे तारीफ और दुआएं समेट रहा था। अमल सब इंतजार कर रहे हैं। शहरियार इसको बुलाने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी साड़ी के साथ उलझ रही थी। ब्लैक शिफॉन की साड़ी पर सीधी मांग निकालकर बालों का ढीला सा जूड़ा बना रखा था। जो उसे बुलाने के गर्ज से आया था, अब यकटक उसे देख रहा था। वो खुद भी ब्लैक सूट में मलबूस था। अपने पीछे दरवाजा बंद करते इसने कदम अमल की जानिब बढ़ाए। इसके पास पहुंचते शानों से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। लाइट से मेकअप ने उसे मजीद खूबसूरत बना दिया। उसे आज भी याद था कैसे हर वेकेशन पे वो हजारा भागा चला आता था। वजह सिर्फ इसकी प्यारी सी कजन थी। वो इसकी दोस्त थी, और दोस्ती से कब वो मोहब्बत जैसे जज्बे से रोशनास हुआ, उसे खुद भी याद नहीं था। हाँ, इसकी एक हमराज थी, इसकी दोस्त, इसकी प्यारी चची, जिन्होंने इसकी भरपूर मदद की। और आज शादी के 3 साल बाद इसकी मोहब्बत पहले से बढ़ी थी। आज वो उसके बेटे की माँ थी, उसकी बेहद लाडली अमल। माजी को सोचते हुए मुस्कुराया था। नजरें एकटक अमल के गुलाबी चेहरे पर थी, जो यकीनन इसके इस तरह देखने पर हुआ था। हसीन, हमेशा की तरह। गंभीर लहजे में कहे इसके अल्फाज पर वो शर्मकी मुस्कुराई। फिर कुछ याद आने पर उसकी तरफ देखा। आप शायद मुझे बुलाने आए। इसकी बात पर वो होश में आया। और तुम्हें देखकर भूल गया चची कब से वेट कर रही है। इसकी तरफ देखते इसने वजाहत दी। ये सेट नहीं हो रही, मैं चेंज करके कुछ और पहन लूं। मुंह बनाते सवालिया अंदाज से इसकी तरफ देख। नो, चेंज नहीं करना, मैं मदद कर देता हूँ। उसे कहते कंधे पर पड़ा, इसका पल्लू सेट करते, ड्रेसिंग से पेन उठाते इस पर लगाते। फिक्स्ड। मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा, जो हैरान सी अपनी साड़ी को देख रही थी। शहरयार ने आगे बढ़ते उसके माथे को चूमा और हाथ पकड़ते बाकी की जानिब ले गया, जहां सब बारात ले जाने के लिए इनके इंतजार में खड़े थे। ऑफ वाइट स्किन खरारा शर्ट के ऊपर हमरंग पड़े से दुपट्टे को सर पर टिकाए। एक सर सिरे को दाएं बाएं कंधे से पीछे रखा था, जबकि दूसरे सिरे को दाएं कंधे पर फैला रखा था। हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने नफासत से किए मेकअप में वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही। अमल हाथों में गजरे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। नेवी ब्लू कलर की मैक्सी और उसके साथ हम रंग बिना बनारसी दुपट्टा एक कंधे पर फैलाए, बालों को सीधा करके खुला छोड़े। नेचुरल सा मेकअप की वो हमेशा की तरह प्यारी लग रही थी। बेड पर इसके साथ बैठते गडरे के दोनों हाथों में पहनाए। अमल आप ही की कॉल आई थी, वो लोग बस पहुंचने वाले। इसके हसीन रूप को देखते वो मुस्कुराए थे। अब रीशम ने तूक निकलते परेशान सी नजरों से उसे देखा। आप नर्वस हो रही हैं? मिराल ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते पूछा, जिस पर इसने सर हिला दिया। मैं हूं ना आपके साथ, प्लीज रोने वाली शक्ल ना बनाए। इतनी प्यारी लग रही है। प्यार से उसे अपने साथ लगाए। अफरीशम हल्के से मुस्कुरा दी। बारात आ चुकी थी और फिर कुछ ही लम्हों में वो अफरीशम अजीज से अफरीशम मुर्तजा राव बन चुकी थी। निकाह का सेटअप प्लान में किया गया था। एक तरफ दुल्हा और उसकी फैमिली, जबकि दूसरी तरफ दुल्हन के साथ इसकी फैमिली मौजूद थी। दरमियान में मोती के फूलों का पर्दा गिरा रखा था। निकाह के बाद मुबारकबाद का सेशन शुरू हो गया, और फिर यंग जनरेशन ने इत्तेजा से अफरीशम का घूंघट हटाने की फरमाइश की। फूलों की लड़ियों को पीछे करता वो दूसरी तरफ आया था, जहां इसकी मनकूहा सुर्ख चुनरी का घूंघट निकाले बैठी थी, हाथ गोद में रखे सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त कर रखे थे। इर्तिजा को उसकी हालत पर हंसी आई थी। हल्की मुस्कुराहट लिए इसने इसके सामने झुकते आहिस्ता से घूंघट उल्टा। अब रेशम को देख कर वो एक मर्तबा फिर फ्रीज हुआ था। घनी पलकें झुकाए वो इसका दिल धड़का चुकी थी। सबकी तरफ से होटिंग की गई थी, जबकि बड़े से साइड पर खड़े मुस्कुराते हुए इनको देख रहे थे। अब रेशम ने एक मर्तबा फिर नजरें नहीं उठाई थी। खुद पे काबू पाते वो सीधे होते सीधा हुआ ही था, जब शरारती लहजा लिए दाइम बोला, भाई रस्म दुनिया भी तो निभाए ना। इसकी बात पे सबने शोर मचाया। इर्तिजा ने उसे ना समझी से देखा। इर्तिजा फ्रीशम के फोरहेड पर किस करो। अमल ने आगे बढ़ते उसे दाइम की रस्म में दुनिया समझाई। अब फ्रीशम की धड़कनों की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हुई थी। इर्तिजा की हालत समझते इनकार करने वाला था, जब फिर से सब कजन्स ने शोर मचा दिया। एक दफा फिर से झुकते उसने अफरीशम के चेहरे को अपने हाथों में लेते ऊपर की जानिब किया, जिसमें अफरीशम की नजरों ने पहली मर्तबा उसे इतनी करीब से देखा। गाल लम्हे में लाल अनार हुए थे। इर्तिजा इसके रंग बदलते चेहरे को देखता झुका, और उसके माथे पर अपनी पहली महर नरमी से सब्त करता पीछे हट गया। सबका शोर बुलंद हुआ था। सब में मिराल और दाइम सबसे अव्वल थे। खाने का दौर चल रहा था, जिसके साथ सब खुशखबरियों में भी मसरूफ थे। इर्तिजा और प्रीशम को एक तरफ बने स्टेज पर साथ बिठा दिया गया। वो इनके टेबल पर खाने के मुतालिक पूछने आई थी।
آیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بجو لوگوں نے ویٹرز کی جاب سنبھال لی ہے۔ میرال کو دیکھتے دائم کی رگیں ظرافت بھڑ گئی تھی۔ عمل کو دیکھتے نشانہ میرال کی جانب پھینکا تھا۔ میرال نے ایک گھوری اس پر ڈالی۔ مہمان نوازی بھی چند اصول ہوتے ہیں عمل آپ ہی خیر چلے جائیں، پیاس پیاس جیسے لوگ کیا جانے۔ عمل کو دیکھتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ جواب پہ نشانہ پھینکا تھا۔ شہریار عمل کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ میرال ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے چلتی۔ تو میرے بھائی چپ رہا کر، شہریار نے ہنستے ہوئے دائم کو کہا، جس سے ہوا میں اڑاتا وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے وہ دونوں ایک سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں تھا سوائے قریشی رشتہ داروں کے اور دوستوں کے۔ وقفے وقفے سے مہمان ان کو مبارکباد دینے ان کے پاس آ رہے تھے، جنہیں ارتضیٰ کھڑے ہو کر ویلکم کرا تھا۔ ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی تازہ منکوہا کو دیکھتا وہ اس کے مزید قریب کھینچا، جس سے اس کا کندھا پریشم کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تھا۔ اب پریشم نے سامنے ہی دیکھتے گہری سانس بھری تھی۔ ارتضیٰ کے کلون کی خوشبو بہت قریب محسوس ہوئی۔ نکاح مبارک ہو افریشم ارتضیٰ راؤ، دلکشی سے کہتا وہ سامنے دیکھتا مسکرایا۔ افریشم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ جڑا اس کا نام سن کر دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ آپ کو بھی۔ سر جھکایا آہستہ سی آواز میں جواب دیا۔ خوبصورت لگ رہی ہوں، میں کہہ سکتا ہوں یہ رنگ تم پر خوب جچتا ہے۔ آج تو وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر بول رہا تھا۔ دائم یہاں موجود ہوتا یقیناً بے ہوش ہوا ہوتا۔ افریشم کی ہتھیلیاں اپنی تعریف پر بھیگی تھی۔ شکریہ، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ سامنے سب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھسک گیا۔ برخوردار، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ حدیث صاحب اس کو دیکھتے خوشگوار لہجے میں بولے۔ وہ سب اسٹیج پر ان کے ساتھ آگے پیچھے گروپ کی صورت میں بیٹھ چکے تھے۔ دائم نے ارتضیٰ اور افریشم کے آگے ان کے قدموں میں بیٹھتے اپنا رخ ان کی طرف موڑا، جبکہ میرال، عمر اور شہریار ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہادی کو ارتضیٰ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، جسے ہاتھ بڑھاتے افریشم نے اپنی گود میں لیا تھا۔ باقی سب بڑے ان کے ساتھ بڑی کرسیوں پر بڑا جمان تھے۔ بھائی کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا ڈیڈ، ہم چلتے ہیں، شرارت سے کہتا وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کرتے۔ ارتضیٰ نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا، جس کا دائم پر تو کم سے کم اثر نہیں ہوا تھا۔ ارتضیٰ بھائی کو ہم رکھ بھی لیں گے، البتہ جلے ہوئے بینگن جیسے لوگ ہم اپنی شکل گم کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے دائم کو نشانہ بنایا، جس پہ افشاں سے اس کو ایک گھوری ملی تھی، جسے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا گیا۔ اب بندہ جواب بھی نہ دے۔ میرال کی بات پر سب کا کہا بلند ہوا تھا۔ دائم، میرے بھائی تو چپ رہے، ورنہ آج پوری سبزی منڈی تیرے نام سے منسوب ہو جائے گی۔ شہریار کی بات پر دائم بناتا رخ آگے مڑ چکا تھا۔ فوٹو گرافر ساتھ ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ افریشم نے ہادی کو پکڑے ہی دائم کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ان کو بکھیرا تھا۔ دائم اس کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ بائی دی وے، آفیشلی ویلکم ٹو راؤ فیملی ریشم بھابی۔ دائم آنکھوں میں شرارت سے دیکھتا رہا۔ ممتاز 2.0 اٹس افریشم۔ عمل نے اسے گھورتے ہوئے صحیح توضیح کی۔ ہاں، ایک ہی بات، شاہجہاں کی چائنا کافی۔ آخری فقرہ سب کی موجودگی کے باعث منہ میں ہی بولا تھا، مگر میرال پورے فقرے کو خوب جانتی تھی۔ پلیز آپ سب کیمرے کی طرف دیکھیں، ایک صحیح والی فیملی فوٹو ہو جائے۔ غالباً فوٹوگرافر کے ساتھ کوئی تمیز والی فوٹو نہ آئی تھی، تبھی بولا تھا۔ سب نے اس کے کہنے پر سیدھے ہوتے کیمرے کی طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت سی یاد ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتے وہ واپسی کے لیے نکل رہے تھے۔ افریشم سمیت سب ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر افریشم نے اپنے ساتھ کھڑے فون پہ مصروف ارتضیٰ کو دیکھا۔ گہری سانس کھینچتے اس نے نرمی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ میں ڈالا۔ ارتضیٰ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ ان لوگوں سے کچھ دور دراز خاموش کونے میں لائی تھی۔ معذرت کرتے اس نے فون بند کر دیا اور اب اس کے پیچھے چل رہا۔ ہاتھ ہنوز اس کی نرم سی گرفت میں تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر وہ ارتضیٰ کے سامنے کھڑی تھی۔ نظریں اپنے ہاتھ پر تھی جو ارتضیٰ کی مضبوط گرفت میں تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جی میں سن رہا ہوں، لیکن ذرا نظریں اٹھا کر شکریہ کریں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ افریشم نے اس کی فرمائش پر نظر دوڑائی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نہ دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ نظریں اس کے چوڑے سینے پر ٹکائے وہ آہستہ سی آواز میں بولی۔ ارتضیٰ کی مسکراہٹ اس کی بات پر گہری ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی میرے پرائز میں شامل ہے کہ میں تمہاری خواہشات کو بھی مد نظر رکھوں۔ ماتھے پر ٹکی اس کی بندیا پر نظریں ٹکائے وہ بولا۔ چلو اب اجازت دو، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سر تھپتھپاتا وہ گیٹ کی جانب چل دیا۔ افریشم وہیں کھڑی سے جاتا دیکھتی گئی۔ آنکھوں میں اس کے لیے احترام اور انگنت چاہت کے دیپ تھے، اور یہی کچھ حال دل کا بھی تھا۔ زندگی پھر سے روٹین پہ آ چکی تھی۔ عمل اور شہروز واپس کراچی جا چکے تھے۔ دائم کی یونیورسٹی حدیث صاحب اور ارتضیٰ کیس میں سر دیے بیٹھے، جبکہ عائشہ عمل کے جانے سے ایک مرتبہ پھر اکیلی ہو چکی تھی، جس کا غصہ اکثر حدیث صاحب اور ارتضیٰ پر اترتا تھا کہ وہ انہیں ٹائم نہیں دیتے۔ آج افریشم اور عزیز صاحب ایڈمیشن کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ افشا کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میرال کو ان کے ساتھ رکنا پڑا۔ ارتضیٰ کو میرال پہلے سے بتا چکی تھی، مگر وہ کیس کے سلسلے میں میٹنگ کی وجہ سے نہ آ پائے۔ البتہ اس نے دائم کو بھیجا تھا۔
وہ لوگ جب یونیورسٹی پہنچے تو دائم پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ ایڈمیشن اور باقی فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد وہ یونی کے قریب ہی پرائیویٹ ہاسپٹل آئے تھے۔ تھوڑا لیٹ ہو جانے کی وجہ سے انہیں یونی کے ہاسٹل میں جگہ نہ مل سکی، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسٹل کا سہارا لینا پڑا۔ حدیث صاحب اور عائشہ نے افریشم کو اپنے گھر رکھنے کی خواہش کی تھی، مگر عزیز صاحب سہولت سے انکار کر چکے تھے، جن پر انہوں نے مزید جتنا کی۔ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد انہیں شام وہیں ہو چکی تھی۔ حدیث صاحب کی کئی کالز آ چکی تھی، وہ انہیں گھر بلا رہے تھے اور پھر دائم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں جانا ہی پڑا۔ افریشم کا سسرال میں خوب پیار سے استقبال کیا گیا۔ ارتضا لیٹ تھا، ڈنر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکلنا چاہتے تھے، مگر حدیث صاحب اور عائشہ نے سختی سے روک لیا کہ رات کا وقت ہے اور سفر بھی لمبا ہے۔ عزیز صاحب تو گیسٹ روم میں سونے جا چکے تھے، دن بھر کی تھکاوٹ تھی اور صبح پھر سے لمبا سفر طے کرنا تھا۔ البتہ افریشم کافی دیر عائشہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ عمل کی کال بھی آئی تھی، دائم اور عمل نے مل کر اسے خوب تنگ کیا۔ وہ جس کی راہ دیکھ رہی تھی وہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ دائم نے اسے کئی دفعہ فون ملا چکا تھا، مگر کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اور دائم ٹیرس پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جو دائم کی فرمائش پر افریشم نے بنائی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی لیٹ آتے ہیں؟ نظریں کپڑ جمائے اس نے دائم سے پوچھا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب زیادہ کام ہو تو ایسے ہی لیٹ آتے ہیں، کبھی کبھی صبح بھی ہو جاتی ہے، دائم نے عام سے لہجے میں بتایا۔ سارا دن باہر اور پھر ساری رات بھی۔ افریشم کو اس کے لیے برا لگا، کتنا تھک جاتا ہوگا وہ، اور اگر آج بھی نہ آیا تو؟ سوچتے سوچتے اس کا دل اداس ہوا۔ دائم کو جمائی لیتے دیکھ اسے اس پہ پیار آیا۔ سارا دن وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا، وہ اسے بالکل ایک بھائی کی طرح بہت عزیز ہو چکا تھا۔ دائم تم جا کر آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے دیکھتی ہوئے مسکرا کر بولی۔ اور آپ؟ میں بھی کچھ دیر میں سو جاؤں گی، ابھی نیند نہیں ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ افریشم کی جانب مسکراہٹ اچھالتا وہ اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مصروف تھا، سارا دن میٹنگ ڈسکشنز کرتے وہ ذہنی اور جسمانی بری طرح تھک چکا تھا۔ کوشش کے باوجود مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے بھی نہ مل پایا تھا۔ دائم کی کالز اس نے گاڑی میں دیکھی تھی، یقیناً وہ افریشم کی وجہ سے اسے فون کر رہا تھا۔ اب تک تو وہ واپس بھی جا چکے ہوں گے، اس نے سوچا تھا۔ نکاح کے بعد سے نہ اسے دیکھا تھا نہ ہی بات ہوئی تھی، وہ تو بہت آرام سے اس کے دل و دماغ میں چھائی اس کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جاتے اسے ٹیرس پہ کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ اپنی پسٹل ہالسٹر سے نکالتے اس نے ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ ٹیرس کے دروازے تک پہنچتا وہ وہاں رک چکا تھا۔ پسٹل پہ گرفت سخت کرتے وہ ایک دم ٹیرس میں داخل ہوا۔ اچانک اینٹری پر وہ سامنے سے آتی افریشم سے ٹکرا۔ بر وقت اس کو شانوں سے نہ پکڑتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ افریشم اس اچانک افتاد پر سینے سے ٹکرائی تھی، اس کے کلون کے خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی۔ آنکھیں بند کی وہ ارتضا کے حصار میں کھڑی تھی۔ افریشم کو دیکھتے اس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، نہ محسوس انداز میں پسٹل دوبارہ ہالسٹر میں رکھا اور نرمی سے شانوں سے پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا۔ ذہن نصیب اس کی موہنی صورت دیکھتا ہے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ افریشم ہولے سے مسکرایا، اس کا ہاتھ پکڑے وہ واپس ٹیرس پہ پڑی کرسی پر اسے بٹھاتا خود اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ افریشم نے نظریں سامنے اٹھائی تھی، یونیفارم میں ملبوس وہ اور بھی باروب اور شاندار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ معذرت، کچھ مصروف تھا، پہلے نہیں آ سکا، مجھے لگا تم جا چکی ہو۔ آنٹی انکل نے روک لیا تھا، ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہت اچھا کیا۔ ارتضا کی بات پر وہ مسکرا دی، نظریں اٹھائے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے، تھک گئے ہوں گے۔ اس کی بات پر ارتضا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر تھکاوٹ بھی اتر چکی ہے، مسکرا کر کہتا وہ اسے سر جھکانے پر مسکرانے پر مجبور کر چکا۔ کھانا؟ افریشم نے ایک لفظ ہی پوچھا۔ کھانا کھا چکا ہوں، کافی چلے گی، بنا دو گی؟ آپ فریش ہو جائیں، میں بنا دیتی ہوں، کرسی سے اٹھتے افریشم نے کہا۔ ارتضا سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ سیڑھیاں اترتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کلاسز کب سے سٹارٹ ہے؟ کافی کا سپ لیتے اس نے پوچھا۔ وہ اس وقت کچن میں پڑی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے۔ اگلے ہفتے، افریشم نے اس کے کافی کے مگ کو تھامے ہاتھ کو دیکھتے بتایا۔ سرخ و سفید ہاتھ ایک بھرپور مردانہ ہاتھ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بے انتہا تحفظ کا احساس جاگتا۔ ارتضا نے خالی کپ میز پر رکھتے اس کو شانوں سے پکڑتے کھڑا کیا۔ کافی بہت اچھی تھی، اب تمہیں سونا چاہیے، کل سفر بھی کرنا ہے۔ قریب کرتے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ افریشم سرخ چہرے کے ساتھ سر ہلاتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ ارتضا اس کی پھرتی دیکھتا مسکرا دیا۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، نیکسٹ پارٹ کے ساتھ کہانی کے۔ تو ملتے ہیں کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔